दोस्तों, आज लैलतुल कदर की पहली ताक रात है। 21 रमज़ानुल मुबारक है, पीर का दिन है और आज ही मौला अली शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की आज ही शहादत हुई थी। अल्लाह वालों, आज के दिन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर कोई बंदा आज ताक रात ताक दिन में इस अमल को सिर्फ एक बार अपनी ज़बान से पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब खोल देंगे, उसके मुकद्दर बदल जाएंगे। आज अल्लाह पाक की वो करम नवाजिश उस बंदे के ऊपर होगी कि वो देखकर हैरान रह जाएगा। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए तरह तरह से बख्शिश के बहाने बनाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के हुजूर दुआ की थी कि ए अल्लाह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की तो उम्र बहुत ज़्यादा थी और दीगर जो उम्मतें थीं उनकी उम्र 1000 साल थी। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद, गम नहीं करना, हम तुम्हें एक रात अता करेंगे जो रमज़ान के महीने में आएगी। रमज़ान की आखिरी की 5 ताक रातें, यानी कि 21 तारीख, 23 तारीख, 25, 27 और 29, इन 5 ताक रातों में, इन 5 ताक दिनों में अगर अल्लाह पाक के फजल को तलाश करोगे, अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करोगे, सरबा सुजूद होगे, कुरान करीम की तिलावत करके अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की कोशिश करोगे, तो मैं तुम्हें 1000 महीनों से अफजल सवाब अता फरमाऊंगा। अल्लाह वालों, 1000 महीने अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो तकरीबन 83 ईयर्स, 83 साल 4 महीने बनते हैं। आप लोग अगर एक अमल करेंगे 83 साल 4 महीनों के बराबर आपको सवाब अता किया जाएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग अल्लाह पाक से सिर्फ 1 लाख मांगोगे तो आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कितनी गुनाह ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये खजाने लूटने वाली रात है। ये वो रात है कि जब बंदा अल्लाह पाक के फजल को तलाश करने निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मायूस नहीं करता, उसको परेशान नहीं करता, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। बस हम लोगों की समझ का फेर है, हम लोगों के समझ में नहीं आती। हम लोग बड़े लापरवाह लोग हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रजब का महीना अता किया जिसकी निस्बत मेरे रब की तरफ थी। वो रब का महीना था, रजब के महीने को लापरवाही में गुजार दिया। रजब के महीने में हमने वो इबादत नहीं करी, वो बीज नहीं बोए जो बोने का हक था। वो महीना क्या हुआ, लापरवाही में गुजर गया। एक रात मेराज की रात आती है, हमने उस रात को भी जाया कर दिया। अल्लाह वालों, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फजल किया, कमली वाले आका का महीना अता किया। उस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शबे बारात की रात कहा जाता है, जिसमें नामाए अमाल तब्दील होते हैं, जिंदगी और मौत का फैसला होता है, रिज्क देने का फैसला होता है, इज्जत और जिल्लत का फैसला होता है। हमने उस रात को भी गफलत में गुजार दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजानुल मुबारक का महीना अता करा, रहमत का अशरा अता करा, वो भी हमने गुजार दिया। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शिश का अशरा दिया, वो भी गुजर गया। अब आखिरी अशरा जहन्नम की आग से हिफाजत, जहन्नम की आग से निजात का अल्लाह पाक ने अशरा अता करा। और इस अशरे के अंदर इतनी फजीलतें दी हैं क्योंकि इस अशरे में लैलतुल कदर की रात मिलती है और वो रात 1000 महीनों से अफजल रात है। और 5 ताक रातें भी बता दी कि इन 5 ताक रातों में तुम इबादत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल को तलाश करो। और इन रातों के अंदर अल्लाह पाक ने अपने फजल को ढूंढने वाले को अल्लाह पाक ने मुकद्दरों की मेराज का वादा फरमा दिया है। अल्लाह वालों, मेराज क्या है, मेराज के अंदर क्या हुआ था, अगर हम लोग इस बात को समझे तो हमें पता चलेगा कि मेराज के महीने में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को सैर कराई थी, जो कि सूरह बनी इसराइल की सूरत के अंदर मौजूद है बहुत डिटेल में। अल्लाह वालों, हमारी मेराज क्या होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा।
اللہ والوں، آج کی رات آپ لوگ اگر غفلت میں گزار دو گے، خود بتاؤ بنے گا کیا؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب آپ لوگ صحیح طرح سے عبادات کریں گے، صحیح طرح سے اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے؟ پھر وہ کون سا وقت آئے گا جب یہ مہینہ بھی گزر گیا جس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد کرا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہیں کروا پائے۔ اللہ والوں، اس سے بڑی بھی ہمارے لیے کوئی، کیا کہہ سکتا ہوں، میری زبان حیا خاموش ہے لیکن پھر بھی کہنا پڑے گا کہ اس سے بڑی بھی کوئی کم بختی ہماری ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے موقع ملنے کے باوجود بھی ہم لوگ چھوڑ دیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ اگر اپنے مقدروں کو سنوارو گے، آج کا دن، اگر آج کی رات آپ لوگ اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرو گے، اللہ پاک نے فضل تلاش کرنے کا کہا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ تو کر لیتے ہیں، رب کا فضل تلاش نہیں کرتے۔ اللہ والوں، مانگنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں ہی یہ طریقے سمجھائے گئے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے مولا، میں اپنی لرزش کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے اس کنویں میں گر گیا، میں تیرے فضل کو طلب کرتا ہوں، مجھے اس کنویں سے اپنے فضل کے ذریعے نکال دے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو اس کنویں سے آزادی عطا فرمائی۔ اللہ والوں، بڑا طویل قصہ ہے، اگر اس کو بتانے جاؤں گا تو لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں بیان نہیں کر پاؤں گا، اس لیے صرف آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ ہم لوگ بعض اوقات جب کبھی پریشانی میں پھنستے ہیں، ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی، جیسے اللہ پاک چاہتے تھے آپ کا نقصان ہو، آپ کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ والوں، یہ اتنے برے الفاظ ہیں، اکابرین کہتے ہیں کہ جب بندہ غلطی سے نہ جانے میں ایسے کلمات منہ سے نکالتا ہے، رب العزت کی رحمتیں اس سے منہ پھیر لیتی ہیں۔ اللہ پاک غضب فرماتا ہے اس کے اوپر کہ میں تیرا برا چاہتا ہوں جو تو نے میرے اوپر ڈال دیا، غلطی خود کری، گناہ خود کرا، اور اپنے لیے پریشانی تو نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اختیار کری، اور پھر جو میں نے تجھے اختیارات دیے تھے اس کا تو نے غلط استعمال کیا، تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرا، اپنا کاروبار تو نے اسلام کے مطابق نہیں کرا، اور پھر جب تو برباد ہو گیا تو کہہ رہا ہے جیسے اللہ کی مرضی۔ جب تک تو کامیاب ہو رہا تھا تو بڑا ہوشیار تھا، لیکن آج اگر اللہ پاک نے تجھے، تیری پکڑ کو سخت کر لیا ہے تجھے سمجھانے کے لیے، اور بندہ پھر یہ کہتا ہوا نظر آتا جیسے اللہ کی مرضی۔ اللہ والوں، یہ وہ خطرناک قسم کے الفاظ ہیں، اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور جب رب کی ذات ناراض ہو جائے نا، پوری دنیا مل کر بھی آپ کا بھلا نہیں کر پاتی، آپ کے اوپر دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ آج یہی ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر دوسرا بندہ جب آتا ہے اپنا مسئلہ بتاتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھو تو یہی بات بولتا ہے کہ میرا کاروبار خراب ہو گیا وجہ سے اللہ کی مرضی۔ ابے بھائی، اللہ کی مرضی؟ اللہ پاک تیرا برا چاہتا ہے تو اللہ پاک کیا دشمن ہے؟ اللہ پاک دشمن ہی نکال رہا ہے؟ اس طریقے کی باتیں خود سوچیں آپ۔ اکابرین فرماتے ہیں بہت سخت الفاظ ہیں، آج کے بعد آپ لوگ بھی ہرگز بھی ان الفاظوں کو مت نکالیے گا۔ اس کے برعکس میں آپ کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں، آپ نے وہ الفاظ بولنے ہیں ہمیشہ اپنی ناکامیابی میں، چاہے پیپر میں فیل ہو جائے، چاہے آپ پر ناجائز مقدمہ ہو جائے، چاہے آپ لوگ پریشانیوں کے اندر دھس جائیں، اس کے باوجود آپ نے یہ کلمات نہیں نکالنے۔ جو میں بول رہا ہوں وہ بولنا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، اپنی غلطی، کوتاہی، گناہوں کی وجہ سے میں اس کنویں میں گر گیا، اس اندھے کنویں میں گر گیا، اس پریشانی میں گر گیا، میرے مولا اپنے فضل سے نکال دے۔ تیرا فضل میرے ساتھ رہا، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے مولا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، میں نادان ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، میں ابن آدم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مولا مجھے معاف فرما دے۔ آج کے بعد یہ غلطی دہراؤں گا نہیں، اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی منافقت ہو گئی ہے میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے بس اس اندھے کنویں سے نکال کر، جس طرح تو نے یوسف کو مصر کا تاجدار بنا دیا تھا اس طرح سے مجھے بھی تاجدار بنا دے۔ آپ لوگ یہ دعا کریں، اس کے بعد پھر دیکھیے گا آپ کے مقدر کیسے سنورتے ہیں۔
اللہ والوں صرف الفاظ کا چناؤ اچھا کر لیں. وظائف ہوتے کیا ہے؟ وظائف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ پاک کو راضی کرنا. میں آپ سے اردو میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو وہ کلمات بتائے. اگر میں آپ سے عربی میں گفتگو کر رہا ہوتا تو عربی کلمات بتاتا. اگر میں آپ سے فارسی میں یا انگلش میں گفتگو کر رہا ہوتا تو پھر وہ انگلش کے ورڈز میں آپ کو بتاتا. اللہ والوں ابھی ہم لوگ جس زبان میں بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے آپ لوگ اسی زبان میں بات کریں. اللہ پاک ضرور آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. میری آزمائی ہوئی بات ہے. میرے اوپر جب کبھی بھی مصیبت آتی ہے میں اللہ پاک سے انہی الفاظ کو پڑھتا ہوں. مجھے کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. لیکن آج جو وظیفہ کابرین نے بتایا ہے تاکرات نبی پاک نے بتایا ہے. یہ نبی پاک کا عمل بتا رہا ہوں, نبی پاک کا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ نبی پاک تو اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے بھی ارشاد کیا کرتے تھے کہ صحابہ اپنی کمر کس لو, اب وہ رات آ گئی ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم لوگوں نے ساری رات مصلی پر گزارنی ہے. اور صحابہ کرام پوری رات عبادت کرتے تھے. اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ پاک کی ذات ان سے راضی ہو جاتی تھی. اللہ والوں جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو پھر خود بخود ہمارے لیے اچھے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. آج اللہ رب العزت کو راضی کر لو اور پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی ذات کس طرح سے راضی ہوتی ہے, آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں فرماتی ہے. بشرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے. ہرگز بھی اپنی طرف سے ایڈیٹنگ نہیں کریے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی آسانی ہوگی آپ لوگوں کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, انتہائی دھیان سے انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک بات آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا, بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. بس آپ لوگوں نے وظیفہ اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اللہ والوں اس سے پہلے آج لیلۃ القدر کی پہلی رات ہے, پہلی طاق رات ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو. اللہ والوں پورا دن پوری رات موجود ہے. ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کے آگے کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے بالخصوص آمین کہنا ہے کیونکہ میں لیلۃ القدر کی رات میں ہی دعا مانگ رہا ہوں. اور جب یہ ویڈیو آپ کے پاس جائے گی, جس وقت بھی آپ کے پاس یہ ویڈیو آ جائے, آپ لوگ لیلۃ القدر سمجھ کے ہی دعا مانگیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانیوں کے فیصلے فرما دے گا. اللہ پاک کی ذات بہت غفور و رحیم ہے اور اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر ایسا فضل فرماتا ہے, ایسا کرم فرماتا ہے کہ دوبارہ اس کو کسی اور چیز کی نہ تو ضرورت پڑتی ہے نہ تو حاجت باقی رہتی ہے. اللہ والوں ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ آپ لوگ دعا لازمی مانگیے گا, دعا میں حصہ ضرور ڈالیے گا. یا اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا لیلۃ القدر کی رات ہے. اس رات میں تیرے عاجز و لاچار گناہگار بندے تیری لیلۃ القدر کو تلاش کرنے بیٹھے میرے مولا, ہمیں لیلۃ القدر والا ہی ثواب عطا فرما, کیونکہ تو نے کہا تھا جس نیت سے بیٹھو گے میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ فرماؤں گا. آج ہم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے میرے مولا, تیرے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے میرے مولا, اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں میرے مولا. ہمیں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا. آج مولا علی شیر خدا کا شہادت کا دن ہے, یوم وصال ہے. آج مولا علی شیر خدا اتنے عظیم تھے کہ میرے مولا اس جیسا شیر نہ تو سورج نے پہلے کبھی دیکھا, نہ تو آسمان نے بعد میں دیکھا, نہ کوئی دیکھ پائے گا. کیونکہ مولا علی شیر خدا کی شان کا عالم کیا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی ان بابعا, علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں. اللہ پاک ہمیں مولا علی جیسی شجاعت نصیب فرما, ایسی جرأت حیدری عطا فرما, ایسی ان کے علم و ذہانت سے ہمیں بھی سرشار فرما.
میرے مولا ہمیں بھی مولا علی شیر خدا سے خوب محبت کرنے والا بنا دے، کیونکہ نبی پاک نے کہا کہ ایمان کی علامت ہے جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ بے شک منافق ہوگا۔ میرے مولا ہم پر فضل فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، امت کے لیے میرے مولا مدد جاری فرما دے۔ امت مسلمہ بڑے خسارے میں، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا آج یوم شہادت کا دن ہے، میرے مولا یوں تو روزانہ غازہ میں شہادتیں ہو رہی ہیں، دل تڑپ رہا ہے، میرے مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ میرے مولا ایک ہمارے بھائی بارہا کہتے ہیں سلمان ازہری صاحب کے لیے دعا کریں، آپ کو ان کو رہائی عطا فرما دے، جتنے جھوٹے کیسز ان پہ چل رہے ہیں میرے مولا ان کو ان تمام کیسزوں سے باہر نکال دے، میرے مولا ان کے ذریعے تمام دین اسلام کا بول بالا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ والوں ایک بار آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کے لیے مدد کا بندوبست ہو جائے۔ اللہ والوں ایک بار آپ لوگوں نے وضو لازمی کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ فوراً سے جب آپ نے درود پاک ایک بار پڑھ لیا اس کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ نیت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، مقصد کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، خاص مقصد کی نیت کریں اور فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ فوری طور پر کھڑے ہو جائیں، آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، صرف 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے نوافل کس طریقے سے پڑھنے ہیں سماعت کریں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل، اس نیت سے کہ تو میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور میرے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دے گا۔ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلے بار آپ لوگوں نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی سورت کو آپ لوگ ملائیں گے۔ یہ نہیں آتی تو سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ دوسری رکعت میں جائیں گے اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہونے ہیں، 2 رکعتیں آپ نے اور پڑھنی ہے، اور یہ آپ لوگ پڑھیں گے اپنے معاشی حالات کے لیے۔ اللہ پاک سے خیر و برکت طلب کریں گے اور اللہ پاک سے حلال رزق سلامتی والا رزق۔ نیت سماعت کریں جو میں آپ کے آگے کہہ رہا ہوں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل، حلال رزق، سلامتی والا رزق اور رزق کثیر تجھ سے میرے مولا مانگتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پھر آپ لوگ دوبارہ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ سورت ملائیں گے۔ سورت کون سی ملائیں گے؟ سورۃ القدر، اور دوسری رکعت میں 3 بار سورۃ الاخلاص۔ یہ آپ کی 4 رکعت مکمل ہو گئے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، تاکہ اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے۔ خواتین کہیں گی کہ اعتکاف ہمارا تو ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ کمرہ بند کریں، آپ لوگ اندر جائیں، بس بامشکل 5 منٹ کا وظیفہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ اور نیت کتنی سی ہے، نویت سنت الاعتکاف، یہ ہو گئی آپ کی نیت۔ آپ لوگوں نے دیکھیں دھیان سے عمل کرنا ہے، وظیفہ بہت دھیان سے کیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک آپ نے شروعات میں پڑھ لیا، نہیں پڑھا ہو تو پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ القدر ہی پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنی ہے اور آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والو 10 بار سورۃ القدر پڑھی جائے گی، آرام سے اپنے مقصد کی نیت کر کے۔ اٹھنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات نہ کرے، موبائل بھی دور کر دے، یوں محسوس کریں کہ بس آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا کہ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم اتنا بنا لیں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ القدر پڑھنی ہے 10 بار سورۃ القدر پڑھ لیں۔ اس کے بعد فوراً سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تصور میں لا کے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والو جتنی عاجزی، جتنے ادب اور جتنے حسن اخلاق کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے، اللہ پاک اتنا ہی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو
آپ نے اپنے تصور میں لا کر پڑھنا ہے۔ جو آپ سے کوتاہی ہوئی، جو آپ سے غلطی ہوئی، ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین طور پہ جانتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھنا کتنی بار ہے؟ صرف اور صرف 11 بار۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ اپنے سینے کے اندر یہ سوچ کے آنکھیں بند کر کے بار بار پڑھتے رہیں کہ جب تک آپ کو یوں محسوس نہ ہو کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں، وقت کی نزاکت کی وجہ سے ان کو ایسے اعمال بتانے پڑتے ہیں، ورنہ اکابرین یہی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بہتر یہ ہے، اگر یہ بہتر نہیں ہے پھر آپ 11 بار پڑھ لیں، ورنہ آپ لوگ جب تک کہ پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ کا دل اس بات کی گواہی نہ دے کہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں آپ کی نم ہونے لگیں گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگیں گے، دل آپ کا ہلکا ہونے لگے گا، اور ہلکا سا آپ کو جھرجھری ٹائپ محسوس ہوگی کہ جیسے کوئی آپ کے قریب سے گزرا ہے، یا پھر آپ لوگوں کی معاملات میں کچھ نہ کچھ ایسی چینجز آپ کو لازمی دیکھنے کو ملے گی۔ کیونکہ اللہ والوں، یہ اکابرین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ نبیوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، اور جو شخص بھی ان اعمال کو، ان وظائف کو ایک بار پڑھ لیتا ہے پھر ان کو کسی اور وظیفے کی، کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، پورا سال پڑا ہوا ہے، پورا سال جتنا سونا ہو سو جاؤ، جتنے آپ نے مستیاں کرنی ہو، دوستوں یاروں میں گھومنا ہو گھوم لو، لیکن ابھی وقت دیکھیں کچھ اور ہے، ابھی وقت کچھ اور مانگ رہا ہے، اللہ پاک ابھی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی بات پہ لبیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی ہم لوگوں نے غفلت میں ہی گزار دی، ساری زندگی ہم لوگوں نے عیش و عشرت میں ہی گزار دی۔ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ ہمارے شب و روز گزار رہے ہیں، ہماری صبح کیسی ہے، ہماری شام کیسی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور صحابہ کرام کی صبح کیسی ہوتی تھی اور آپ کی شام کیسی ہوتی تھی وہ بھی آپ لوگ بہترین طور پہ جانتے ہیں۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ تو پوری رات موبائل پہ ریل سے دیکھتے رہتے ہیں اسکرول کر کر کے، کہ گویا ان کو کچھ بہت پیسے ملنے والے ہیں، یا پھر اس کے بغیر وہ شاید مر جائیں گے۔ اس طرح سے اب تو سننے کو ملتا ہے، ہمیں پیرنٹس آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ان پر کوئی دم کر دیں، کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم پڑھیں یہ ٹھیک ہو جائیں۔ بھائی، وظائف سے حرکتیں ٹھیک تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، گھر والوں کو تربیت کرنی پڑتی ہے، سختیاں کرنی پڑتی ہیں۔ بے شک سختیاں کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک سے فضل کو تلاش کرنا ہے، طلب کرنا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ کم سے کم کوشش تو کریں۔ کچھ لوگ ایسے کوشش ہی نہیں کرتے، وہ لوگ بس یہ کہتے ہیں کہ بس پھونک مارے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کوئی شف والی سرکار تھوڑی ہے کہ پھونک مارو ٹھیک ہو جائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ لوگ اس کو 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 ایسے کامل نام پڑھنے ہیں جس کی اللہ پاک نے خود قسم ارشاد فرمائی ہے، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق کو آپ لوگ ادب کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں یا فتاح یا رزاق، آپ لوگ رو رہے ہوں، آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر رہے ہوں، اللہ والوں، یہ اعمال، یہ وظائف ایسے ہیں کہ اگر آپ لوگ طاق رات میں پڑھ لیں گے اور اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کر لیں گے، انشاءاللہ وہ رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دے گا۔ وہ ذات تو ہمیشہ دینے کو تیار ہی ہے، ہم لوگ ہی لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہوا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے، آج اللہ پاک سے جو مانگیں گے، کم نہیں مانگنا، میں یہی کہتا ہوں، اللہ پاک سے اتنا مانگو کہ اللہ پاک رجا دے، اللہ پاک بسا دے، اس کے بعد کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی کہ رب کو رب سے ہی مانگ لو۔ اللہ پاک کو کرو، میرے مولا میں تجھ کو تجھ سے ہی مانگتا ہوں، میرے مولا میرے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین طور پہ آسانی فرمائے گا۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے کوئی 2 صفاتی نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔